السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک، صرف تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا، تو ہمیں دکھا، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، صراط الذین، صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، جن پر یا ان پر، غیر المغضوب، نہ غصہ کیا گیا، علیہم، جن پر، وَلَضَّالِّینَ، اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ آج ہماری سورہ الفاتحہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کل ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے اور اس کی شروع والی 3 آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم نے سورہ الفاتحہ کے شروع میں سورت کا تعارف پڑھا، الفاتحہ کا تعارف پڑھا، مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں، پھر بسم اللہ کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے الحمدللہ رب العالمین، رب کسے کہتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں، عالمین سے کون سے جہان مراد ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم نے پڑھا کہ جو جزا و سزا، بدلے کے دن اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبادت کی ڈیفینیشن لکھیے، کسی کی غیبی قوتوں کو مانتے ہوئے اس سے انتہا درجے کی محبت کرنا اور اس کے سامنے بہت زیادہ عاجزی کا اظہار کرنا اور اس کے سامنے بہت زیادہ ڈرنا عبادت کہلاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں کمال محبت، کمال، کمپلیٹ، مکمل، کمال محبت، کمال خوف، ڈر، اور کمال خشوع یعنی عاجزی، اس کا نام عبادت ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں پیدا کرنے والا رب العالمین ہے، اور اس نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کی مستحق واحد ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہمیں ایک انسان کو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ سے، اس کی غیبی طاقتوں پر ہمارا ایمان ہوتا ہے، ہمارا یقین ہوتا ہے جو کام میرا رب کر سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اور پھر کمال خوف، اللہ کے علاوہ مومن کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور کمال خشوع یعنی
आजिज़ी की इंतहा है। आप देखें कि हम अल्लाह के कदमों में गिर जाते हैं जब नमाज पढ़ रहे होते हैं और सजदा करते हैं। हम अपनी आम जिंदगी में देखें, कोई किसी के कदमों में कब गिरता है? जब वो बेबस हो जाता है तो फिर इंसान कहता है मैं तेरे पाँव को हाथ लगाता हूँ। जब बेबसी की इंतहा होती है तो इंसान जब सजदे में होता है वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहा होता है, ना मैं तेरे सामने आजिज हूँ, ऐ मेरे रब मैं तेरे सामने आजिज हूँ, मैं झुक गया, मेरी कोई हैसियत नहीं है तेरे सामने। इय्याका नअबुद, क्या हमारी इबादतें ऐसी हैं कि हम अपने रब के सामने झुक जाएं? क्या हमारे अंदर इबादत का ये पहलू है कि हमें सिर्फ अपने रब से मोहब्बत हो? अगर नहीं है तो हमें सोचना है कि मेरी जिंदगी में किस किस की मोहब्बत है। कहीं मेरे पेरेंट्स की मोहब्बत है, वालिदैन की मोहब्बत, कहीं बहन भाइयों की मोहब्बत, कहीं रिश्तेदारों की मोहब्बत, कहीं मेरी दोस्तों की मोहब्बत। आज हमारी कितनी ही ऐसी मोहब्बतें हैं जो हमें अल्लाह से दूर ले जाती हैं। आपकी ये असाइनमेंट है, आपने खुद से अपने आप को चेक करना है कि मेरी जिंदगी में वो कितनी मोहब्बतें हैं जो मुझे अल्लाह के करीब करती हैं, और मेरी जिंदगी में वो कितनी मोहब्बतें हैं जो मुझे मेरे रब से दूर करती हैं। और खुदारा, अगर ऐसी मोहब्बतें हैं जो मुझे मेरे रब से दूर कर रही हैं तो फिर मुझे उन मोहब्बतों को अल्लाह हाफिज़ कहना है, खैर बात कहना है, और मुझे उन मोहब्बतों की तरफ झुकना है जो मुझे मेरे रब के करीब कर दे। और मुसलमान को अल्लाह के अलावा किसी का खौफ, किसी का डर नहीं होना चाहिए, उसी से मोहब्बत, उसी के सामने अपने आप को नीचा करे। मुसलमान को किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। हमारे मज़हब में हमें किसी के सामने किसी की गुलामी को एक्सेप्ट करने की इजाज़त नहीं दी। अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी दी है, हमें आज़ाद पैदा किया। वो अगर हमें किसी के सामने झुकने का हुक्म देता है तो वह वाहिद उसकी अपनी ज़ात है। वह इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं कि मेरे सारे काम तू ही कर सकता है, मेरे सारे काम सिर्फ तू ही कर सकता है। किसी और के इख्तियार में कुछ भी नहीं है कि वो मेरे कुछ कर सके। मदद मांगना, ठीक है, सिर्फ किससे? अल्लाह से। अब यहां पर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। जैसे गैरुल्लाह की इबादत शिर्क है, इसी तरह अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना भी शिर्क है। याद रखिए, उन कामों के अंदर जो काम अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता, जो हमारे दुनियावी काम है, उनके अंदर हम एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं। जैसे कुरान ने खुद हमें हुक्म दिया 6ठे पारे में सूरतुल माइदा में, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो, हेल्प करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। तो ये जो मदद करना किसी का, ये उन कामों के अंदर जो काम इंसान कर सकते हैं, और जो काम इंसान के बस में नहीं है उस काम के बारे में किसी इंसान से ये उम्मीद रखना कि मेरा ये काम ये करेगा, तो ये शिर्क है। ठीक है, शिर्क का मतलब होता है हिस्सेदारी, अल्लाह के कामों में किसी को हिस्सेदार बनाना। अब औलाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता, तो अगर हम औलाद देने में किसी इंसान से मदद मांगना शुरू कर दें या किसी ऐसी ताकत से मदद मांगना शुरू कर दें जो अल्लाह के अलावा है, तो ये शिर्क है। ठीक है, तो मोमिन को कुरान ये सिखाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह मदद भी सिर्फ तुझसे मांगता हूँ और इबादत भी सिर्फ तेरी करता हूँ। ठीक है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फिर अल्लाह से ये दुआ करना, या इलाही हमें सीधे रास्ते पर चला। अस्सिरात, और इससे पहले लफ्ज़ इहदी, हिदायत। हिदायत का एक मतलब होता है नरमी के साथ किसी की रहनुमाई करना, किसी को गाइड कर देना। ठीक है, जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने गाइडर बनाकर भेजा, जैसे अल्लाह ताला ने हमें आपके लिए गाइडर बनाया कि हम आपकी रहनुमाई कर दें, आपको बता दें। एक होता है हिदायत का मतलब सिर्फ बताना, गाइड करना, रहनुमाई करना। हिदायत का दूसरा मतलब होता है, यानी आप यूं कह लें इसकी दो काइंड्स हैं,
دو ٹائپس ہیں، دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہوتی ہے راستہ دکھانا اور ایک قسم ہوتی ہے راستے پر چلانا. راستہ دکھانا تو انسان کے بس میں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے. انبیاء کے بعد صحابہ کرام اور جو نیک لوگ ہیں اللہ نے ان کو بھیجا. لیکن ہدایت کی دوسری قسم، ہدایت کے راستے پر چلانا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں اس بات کی وضاحت کی. نبی علیہ السلام کی بہت خواہش تھی سب لوگ اسلام قبول کر لیں. آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے بہت ریکویسٹ کی کہ میرے کان کے اندر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو تاکہ اللہ کے پاس تیری سفارش کر سکوں. تو وہ ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی آپ قطعاً اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہدایت کی ایک قسم ہے راستہ دکھانا اور دوسری قسم ہے راستے پر چلانا. دکھا تو ہر کوئی سکتا ہے لیکن چلا صرف اللہ تعالیٰ سکتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا الہی ہمیں ہدایت نصیب فرما. الصراط، ہمیں راستہ دکھا. صراط صاد را الف طا، اصل میں یہ سین کے ساتھ تھا. صراط اس کا مطلب ہوتا ہے نگل جانا، یعنی کوئی چیز کھا جانا. ہم گلے میں ڈالتے ہیں اس کو آگے لے جاتے ہیں، تو جیسے جس چیز کو نگل لیا جاتا ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جو سیدھے راستے پر چل پڑا یعنی وہ دنیا کی ساری گمراہیوں سے وہ غائب ہو گیا. المستقیم، جو بالکل سیدھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک راستہ ہے، اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، دو دیواریں ہیں. ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے اندر ایک کھڑا پکارنے والا پکارتا ہے کہ اس راستے پر چل پڑو تو تم بھٹک نہیں سکو. اور اس کے کنارے کے اوپر ایک کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے انسان کو کہ اے بدبخت، اگر تو اس میں داخل ہو گیا تو تو ہدایت پا جائے گا، نہ جا. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی کہ وہ جو راستے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسلام ہے. وہ جو راستہ ہے وہ اسلام ہے. اس کے اندر جو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں کہ یہ لمٹس ہیں، یہ کام کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے. اور جو ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن کے اوپر پردے ڈالے ہیں کہ ان کو تم نے جھانک کر نہیں دیکھنا. اور وہاں پر جو کھڑا پکارنے والا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا، نبی علیہ السلام نے حدیث میں وضاحت کی کہ وہ جو کنارے پر کھڑا ہے اور انسان کو کہتا ہے نہ ماننا نہ جانا، وہ انسان کا نفس ہے جو برائی پر آمادہ کر رہا ہوتا ہے اس کو کہ یہ کر لو، ابھی بڑے دن پڑے ہیں، ایم ایس سی کے بعد قرآن پڑھ لینا، کل سے نماز شروع کرنا، ابھی ایف ایس سی پہ فوکس کرو، ابھی ایم فل پہ فوکس کرو، پی ایچ ڈی کے بعد قرآن پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وہ انسان کو کہتا ہے نہ اس طرف. تو ہمیشہ انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا الہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، سیدھا راستہ دکھا دے. ٹھیک ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے 72 گروپس تھے، فرقے تھے، لیکن میری امت کے 73 ہوں گے، 73. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں کون جائے گا؟ سارے تو درست نہیں ہے نا، کوئی تو رونگ ہے نا، کوئی تو غلط ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس راستے پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ زمین پر بیٹھے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین پر ایک لکیر کھینچی اور پھر اس کے ارد گرد مختلف لکیریں کھینچی. آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور یہ جو ادھر ادھر راستے ہیں یہ سارے ٹیڑھے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا الہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، پھر اللہ نے وضاحت کی وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جن پر تیرا احسان ہوا، تیرا انعام ہوا. ابھی میں نے وضاحت کی جن پر انعام ہوا وہ کون ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اللہ کے نبی نے خود وضاحت کی، جو اس طریقے پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انعام یافتہ لوگوں سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر غصہ کیا گیا، اس سے مراد یہودی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بہت سی نافرمانیاں کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے والا دن ان کی عبادت کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلیاں پکڑنے سے روکا، انہوں نے مچھلیاں پکڑی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپایا، جو احکامات اللہ نے نازل کیے انہوں نے چھپائے، انہوں نے اپنی تورات کے اندر جو ان کی مرضی کی آیات تھی وہ انہوں نے رکھ لی، جو ان کی مرضی کے خلاف تھی وہ انہوں نے نکال دی، ٹھیک ہے، بہت سارے کاموں کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ڈیمانڈ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈ پوری کی، جب ان کو ان کی مطلوبہ چیز مل جاتی تو پھر وہ اس نعمت کو بھول جاتے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنی شروع کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ادب سکھایا، اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ ان کے راستے پر چلانا جن سے تو راضی ہو گیا تھا، جن پر تو نے احسان کیا تھا، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو ناراض ہو گیا تھا، اس سے مراد یہودی ہیں، وَلَضَّالِّينَ، اور یا الہی ہمیں ان کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے تھے، اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے گمراہی کی حدوں کو پار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی خدائی میں شریک کر دیا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ ہی رب ہے، یعنی اللہ عیسیٰ کے روپ میں زمین پہ اترا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عقائد سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہ سے ہمیشہ عمدہ چیز مانگو، یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا احسان ہوا، اور یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غصہ ہوا یا جن سے تو ناراض ہو گیا، یعنی ہمیں یہودی اور عیسائی نہ بنانا، ہمیں مسلمان بنانا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آ جانے کے بعد اب کوئی بھی یہودی جو یہودیت پر قائم رہے، کوئی بھی عیسائی جو عیسائیت پر قائم رہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ پر ایمان لانا، آپ کے کلمے کو پڑھنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ جو یہودیت پر قائم ہے، نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، چاہے وہ اپنے دور کا جتنا مرضی بڑا مسلمان تھا، اپنے نبی کی شریعت پر چلنے والا تھا، اللہ کے نزدیک وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ نبی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد آپ پر ایمان لانا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کے آخر پہ حدیث میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں آمین، جس کا مطلب ہے الہی قبول فرما، یا اللہ جو میں نے مانگا ایسے ہی ہو۔ ہم نے سورہ فاتحہ کی ڈیٹیل میں پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ڈیوائڈ کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، آدھا حصہ اللہ کے لیے اور آدھا انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جو مانگے گا وہی اس کو ملے گا۔ پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آمین کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کے گزشتہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس نے آمین کہی سورہ الفاتحہ کے بعد نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آمین کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہماری سورہ الفاتحہ مکمل ہوئی۔ اگر اس کے اندر کسی کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ ایزیلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کویسچن کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگ لکھنے کی بجائے وائس میں کویسچن کیا کریں تو اس کی زیادہ اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر میں بھی آپ کو اسی طرح سمجھا سکتی ہوں، مجھے بھی آسانی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ لوگوں کے خلوص کو دیکھ کر، محبت کو، کہ ماشاءاللہ سب نے ریگولر سبق سنایا اور ماشاءاللہ سب لوگ پریزنٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت نصیب فرمائے، اس راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان بنائے، ٹھیک ہے۔ اور مزید میں ریکویسٹ کروں گی آپ سب سے کہ اگر کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ڈسکس کریں، ٹھیک ہے۔
اس طرح وداؤٹ اینی پرمیشن آپ ایڈمن کی پرمیشن کے بغیر گروپ لیفٹ نہیں کر سکتے. ایک اسٹوڈنٹ نے گروپ لیفٹ کیا تو آپ نے پہلے نمبر پہ تو سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لینا تھا, ٹھیک ہے, اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جب اللہ چن لے تو پھر اگر کوئی نکل جائے تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہوتی ہے. یہ بہت سعادت کی بات ہے, اللہ نے آپ کو چن لیا, تو اس لیے اب آپ اللہ سے استقامت کا سوال کریں کہ یا اللہ اب ہمیں یہاں پر ٹھہرا دے کہ اب ہم تیری کتاب کو سیکھ لیں. تو مزید اگر کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ بالکل ایزیلی مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں سبق کے حوالے سے انشاءاللہ. اور اسی طرح مجھ سے کچھ اسٹوڈنٹس نے تفسیر کے بارے میں بھی پوچھا تھا, تو وہ بھی میں کلیئر کرنا چاہوں گی. نہیں, جو میں احادیث بتاتی ہوں نا آپ کو, اگر آپ لکھ لیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. اگر آپ نہیں لکھتے اور آپ چاہتے ہیں میں بار بار سن کے یاد کر لوں تو بھی آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹیسٹ کے اندر اگر آپ لکھ لیں گے تو آپ کو ٹیسٹ میں آسانی ہوگی. اور آپ نے یہ لکھا ہوا سبق جو ہے یہ آپ نے گروپ میں شیئر نہیں کرنا, آپ نے ہمیں گروپ میں صرف اور صرف آپ نے لفظی ترجمہ سنانا ہے, تفسیر بھی نہیں سنانی. جو آپ نے لکھنا ہے وہ صرف اپنے لیے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. میں امید کرتی ہوں آپ سب کو سب کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.